अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अक्स पार्ट 18। ताहिरा जहाँ मेरी बात का बुरा ना मानना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इख्तियार बेखुद उनसे मिले हुए हो। वजह तो कोई नज़र नहीं आती इसकी, बस मुझे पागल समझा जाता है। अरे मैं किसी ख़जाने से क्या दिलचस्पी रख सकती हूँ। अगर मिर्ज़ा इख्तियार बेग के इल्म में भी वो ख़जाना है तो आखिर मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। सारी ज़िंदगी साथ दिया है। ये तो जब से कमबख्त तज़ीन इस घर में आई है सभी गैर हो गए हैं। बेटा भी हाथ से निकल गया, शौहर भी। मुझे जब देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे दुख भरी आंखों से देख रहे हो कि हाय बेचारी दीवानी हो गई। मगर तुमने भी देख लिया अब कि मैं दीवानी नहीं हूँ, या ये सब दीवाने हो गए हैं। और उसने इन सबको दीवाना कर रखा है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाबा मेरी तो जान निकल गई, डर गई दीदार खाला। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं डरी। और फिर मेरे पास एक ज़रिया मौजूद है, सदके वारी जाऊँ नाना अबुल हसन के। चले गए मगर बड़े साहब करामत थे। अरे मैं कहती हूँ अगर वो हयात होते तो यूँ समझ लो तज़ीन जैसी 50 चुड़ैलें आ जाती तो जलाकर फेंक देते मिनट के अंदर अंदर। मेरे सगे नाना थे, बचपन में बहुत डरती थी मैं। एक तावीज़ दिया था उन्होंने और कहा था कि लो अब ये कभी नहीं डरेगी। और उसके बाद से तुम समझ लो ताहिरा जहाँ के डर खौफ का मेरे पास से कभी गुजर ही नहीं हुआ। अरे किसी से नहीं डरी। बड़े बड़े वाक़यात और बड़े बड़े हादसात पेश आए मगर डर का नामो निशान नहीं। बस बात इतनी सी होती है कि इंसान उम्र के साथ साथ अपनी सोचें भी बदल लेता है। कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। लेकिन मैंने नाना अबुल हसन का दिया हुआ वो तावीज़ बड़ी एहतियात से रखा हुआ है। अपने गले में डाल लूँगी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है बाबा। ये चुड़ैल है, भुतनी है, लोना चमारी है, नागिन है, जो कुछ भी है मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे मुझे देखकर ये क्यों हंसी है। मगर खाला फिर आपकी तबीयत ख़राब क्यों हो गई। लो भाई इंसान हूँ और फिर इतने दिन से ढेरों बातें सुन रही हूँ, दिल पर थोड़ा बहुत असर तो होता है। दीदार खाला अजीब कैफियत का शिकार थी। बहरहाल थोड़ी देर तक वो अपने आप को मुतदिल करती रही और इतनी देर में महफूज आ गया। हाँ जाना है बेगम साहिबा। महफूज ज़रा दीदार खाला को इनके घर छोड़ दो। जी आइए, मैंने गाड़ी तैयार कर ली है, महफूज ने कहा और दीदार खाला हाँफती काँपती बाहर निकल आई। चोर निगाहों से तज़ीन के कमरे की जानिब देखा। उसी के सामने से गुजर कर बाहर जाना था। महफूज के पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन जब दरवाजे के सामने पहुंची तो लपक कर महफूज के बराबर आ गई और इसी तरह बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ गई। महफूज ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बाबर शाह अपने ड्राइवर शकरे को रास्ता बताता जा रहा था और इसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। जादू ड्राइवर शकरे के बराबर बैठा हुआ था। ये बाबर शाह का कोई ख़ास आदमी था। वो इसे हमेशा अपने साथ रखता था। रास्ते में मुकम्मल खामोशी रही थी। पता नहीं बाबर शाह होठों में क्या बदबदाता जा रहा था। आखिरकार तवील फासला तय हुआ। बाबर शाह ने शकरे को उस कच्चे रास्ते पर मुड़ने के लिए कहा जो इस जगह पहुंच जाता था जिसके बारे में बताया गया था कि वहां कब्रिस्तान था। जहां उसने कार रुकवाई वहाँ कोई कब्रिस्तान था ना कब्र। अलबत्ता नीम का वो दरख्त नज़र आ रहा था जो इस वीराने में इंतहाई भयानक लगता था। ड्राइवर सज्जाद ने इस कब्र के निशानदही की थी जहां बकौल इसके वो लड़की गायब हुई थी। बाबर शाह ने वहां निशान भी लगाया था और उस वक्त अपनी गाड़ी से उतरकर इस निशान की जानिब जा रहा था। जाने से पहले उसने कहा, तुम लोग आराम से गाड़ी में बैठो, कोई वाक़या पेश आए तो फ़िक्र मत करना। मैं अगर तुम्हें आवाज़ भी दूँ तो मेरे पास मत आना, मैं खुद वापस पहुँच जाऊँगा। ख्याल रखना इस चीज़ का, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से बातें करते रहो। बाबर शाह ये हिदायत देकर कदम कदम चलता रहा और आखिरकार उस निशान ज़दा जगह पर पहुँच गया। वो अपने साथ एक कुदाल और खुरपी लाया था। निशान के पास पहुंचकर उसने चंद लम्हात तवक़्फ़ुफ़ किया और उसके बाद घुटनों के बल बैठ गया और छोटे साइज़ की कुदाल से वहां खुदाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने वहां एक गड्ढा बना लिया। कुदाल से खुदाई करके वो खुरपी के ज़रिए मिट्टी निकालता जा रहा था और अच्छा खासा गहरा गड्ढा बन गया था।
تھوڑی دیر تک وہ اس کام میں مصروف رہا، پھر اچانک ہی اسے کوئی سفید چیز نظر آئی اور اس نے احتیاط کے ساتھ کھرپی سے اس کی اطراف کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ یہ سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس کی لمبائی چوڑائی 8 انچ کے قریب ہوگی۔ اس نے یہ صندوق بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکال لیا اور اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ صندوق بند تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا تالا پڑا ہوا تھا، حالانکہ گہری مٹی سے برآمد ہوا تھا، لیکن اس قدر صاف شفاف تھا جیسے کسی مخمل کے باکس میں رکھا ہوا تھا۔ چند لمحات وہ اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور صندوق کو اس میں لپیٹ لیا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑا اور اپنی کار کے پاس پہنچ گیا۔ شکرا اور جادو نیچے اتر آئے تھے۔ اس نے شکرے سے کہا، ڈگی کھولو۔ شکرے نے ڈگی کھولی تو اس نے سنگ مرمر کا وہ صندوق ڈگی میں رکھ دیا اور اس کے بعد کہنے لگا، تم دونوں ٹھیک تو ہو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو؟ نہیں شاہ جی، ہم ٹھیک ہیں، بیٹھو تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس بار پھر اس نے کھرپی وغیرہ ساتھ لے لی تھی اور ساتھ لائے ہوئے کپڑوں کے تھیلوں میں سے ایک تھیلے کو اپنے ساتھ میں لے لیا تھا۔ بابر شاہ نیم کے درخت کے پاس پہنچ گیا اور وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پھر اسی طرح کچھ بدبدانے لگا جیسا وہ قبر کے نشان کی وہی جگہ پر بدبداتا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی نیم کے درخت سے مدھم دھواں خارج ہونے لگا۔ بابر شاہ جلدی سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا کہ کہیں وہ دھوئے کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ دھواں دیر تک خارج ہوتا رہا۔ ادھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں نوجوان بھی اس دھوئیں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ دھواں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا، بابر شاہ پیچھے ہٹ رہا تھا، جیسے وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ دھواں اسے چھوئے۔ پھر آہستہ آہستہ دھواں سمٹنے لگا اور اس کے بعد درخت بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ بابر شاہ اب درخت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے 4 کیلیں نکالی اور انہیں ہتھوڑی سے درخت کے تنے میں ٹھوکنے لگا۔ یہ کیلیں ٹھوکنے کے بعد وہ رخ بدل کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر اس نے پچھلے دن اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا گیا اور پھر وہاں اس نے جو نشان لگایا تھا اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں بھری۔ اس کے بعد وہ چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی اہم کام میں کامیاب ہوا ہو۔ اس کے بعد وہ مٹی بھی ڈگی میں رکھ کر واپس گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ چلو واپس چلو۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور واپس چل پڑی۔ دانش کو جب بھی تنہائی ملتی وہ اپنے بارے میں غور کرنے لگتا۔ تزئین اسے جس انداز میں ملی تھی اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس سے یہ احساس ہوتا کہ تزئین کے معاملے میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ اس کا ایسا کوئی ہمراز نہیں تھا جس سے وہ تزئین کے بارے میں گفتگو کر سکتا۔ اس بات پر اس نے کافی غور کیا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو ہمراز بنانے کی کوشش کرتا ہے تزئین آڑے آ جاتی ہے۔ اس نے کئی بار کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اپنے معاملات میں کبھی کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ دانش اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی ایسا کردار ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا جسے وہ اپنا رازدار بنا سکے۔ خاص طور پر اس نے کئی بار طاہرہ جہاں کے بارے میں سوچا تھا۔ ماں سے زیادہ اس کے لیے قابل بھروسہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن تزئین اسے ماں سے باتیں کرنے سے بھی روک دیتی تھی۔ اس کا دل بے شمار بار اس بات کے لیے تڑپا تھا کہ اور کوئی نہ صحیح کم از کم ماں کو تو بتا سکے کہ اس پر کیا بیتتی ہے۔ عامر بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کون کسی کی آگ میں کودتا ہے۔ اس نے کئی بار عامر کو فون کیا تھا لیکن عامر فون ریسیو نہیں کرتا تھا۔ بعد میں شاید اس نے اپنی سم بھی تبدیل کر دی تھی۔ بے شمار لوگوں کو دانش نے اس نگاہ سے دیکھا تھا کہ ان سے دوستی کرے، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ امتیاز شاہد کی شادی میں شریک ہوا تھا لیکن وہ معاملہ بھی تماشا ہی بن گیا تھا۔ اس دن وہ امتیاز شاہد کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہاں تصویر والا معاملہ بھی پیش آیا تھا، دوسری بہت باتوں کی طرح حیران کن تھا۔ البتہ ایک خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے تزئین پر اس خیال کا اظہار کیا۔ تزئین، میرے ساتھ تصویر بناؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ ایک تصویر دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اس دن شادی میں بھی میں نے فوٹوگرافر کو خاص طور سے اپنی اور تمہاری تصویر بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے بہت سی تصویریں بنائیں لیکن وہ حیران میرے پاس پرنٹ لے کر آیا تھا
ان تصویروں سے تم غائب تھی۔ میں ہر تصویر میں موجود تھا اور جس جگہ تم کھڑی ہوئی تھی اس کے پس منظر میں جو کچھ تھا وہ تصویر میں آ گیا تھا، لیکن تم اس میں نہیں آئی تھی۔ تزئین نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے میرے مزاجی خدا؟ آہ کاش تم مجھے ایسے ناموں سے مخاطب نہ کیا کرو، مزاجی خدا اور میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے ساتھ تصویر بناؤ گی؟ کیسی بات کرتے ہیں دانش، آپ مجھے کسی چیز کے لیے حکم دیں اور میں انکار کر دوں؟ آپ نے شادی میں شرکت کے لیے مجھے حکم دیا، میں نے تعمیل کی۔ آپ نے کہا کہ میں وہاں بھی ڈھانچے کی شکل میں جاؤں، میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ فراڈ کر رہی ہو تم تزئین، جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم وہاں ڈھانچے کی شکل میں ہوتی تو وہاں کوہرام مچ جاتا۔ اپنی بات کرو دانش، تم نے کیا دیکھا؟ تزئین سنجیدہ ہو کر بولی۔ دانش خاموش ہو کر پاؤں سے زمین کریدنے لگا، پھر ایک دم چونک کر بولا، آؤ میں تمہارے ساتھ تصویر بناؤں۔ میں اپنے موبائل سے یہ تصویریں بنانا چاہتا ہوں، دانش نے کہا اور اس کے بعد ایک دم مسکرا پڑا۔ کیوں، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تم اپنی اسی شکل میں آؤ تزئین جو میرے مقدر میں لکھی ہے۔ تزئین نے فوراً ہی اس بات پر عمل کیا اور ڈھانچے کی صورت میں اختیار ہو گئی۔ اس بھیانک وجود کو صرف دانش ہی پر سکون نگاہوں سے دیکھ سکتا تھا، بھلا کسی اور کی اس پر نگاہ پڑتی اور وہ ہوش و حواس قابو میں رکھ پاتا؟ یہ ناممکن امر تھا۔ دانش نے اپنے موبائل سے اپنی اور تزئین کی کئی تصویریں اتاری اور وہ ہر تصویر کو بغور دیکھتا تھا۔ تزئین بھیانک ڈھانچے کی شکل میں اس تصویر میں نمایاں ہوتی۔ 6-7 تصویریں بنائی گئی اور دانش کا کلیجہ خون ہو رہا تھا۔ تزئین ایک بھیانک ڈھانچے کی شکل میں اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، کبھی سنجیدہ ہوتی، کبھی وہ باقاعدہ پوز بناتی اور پہلے سے زیادہ بھیانک لگنے لگتی۔ بہرحال دانش نے یہ تصویر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ پھر دوسرے ہی دن اس نے فوٹوگرافر کو یہ تصویریں دکھائی اور اس سے کہا کہ ان کے پرنٹ بنا دے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ پرنٹ اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ تزئین ان میں تزئین اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن خوبصورت لڑکی کی شکل میں۔ یہ کیا ہے تزئین؟ کیوں، کیا ہوا؟ تم نے تو ڈھانچے کی شکل میں تصویر بنوائی تھی، تو پھر؟ مگر اس میں تو تمہاری یہ شکل نظر آ رہی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب تم ہر بات مجھ سے منسلک مت کر دیا کرو دانش، بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور؟ دانش دانت پیس کر بولا۔ تزئین اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو میری کوئی بات ہی پسند نہیں، چلو چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو ذرا کون سی تصویر تمہیں ناپسند ہے؟ مجھے یہ ساری تصویریں ناپسند ہے، سمجھی؟ دانش نے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نکال کر سامنے کی جس میں تزئین اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ دفتن ہی تصویر میں تزئین کے نقوش بگڑنے لگے۔ وہ غصے سے برا منہ بنا کر گردن جھٹکنے لگی، پھر بولی، جاؤ چھوڑو دانش، تم مجھے بھلا کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اچانک ہی دانش کو اس تصویر میں تزئین کے نقوش دھندلاتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ پھر اس نے دیکھا کہ تزئین اپنے قدموں سے چلتی ہوئی تصویر سے باہر نکل گئی اور دانش اس میں تنہا رہ گیا۔ دانش نے زور زور سے آنکھیں بھینچی اور ایک ایک تصویر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن اب تصویروں میں وہ تنہا ہی تھا۔ تزئین ان تصویروں سے غائب ہو چکی تھی۔ دانش نے ساری تصویریں یکجا کی اور ان کے پرزے پرزے کر دیے، پھر وہ یکدم ہنسنے لگا اور تزئین اسے دیکھتی رہی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا اور وہ اس سے روٹھے ہوئے انداز میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہے۔ پھر اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، اب کیوں ہنس رہے ہو؟ بس اپنی تقدیر پر ہنس رہا ہوں، کیا سوچا تھا کیا ہو گیا؟ تزئین ایک بات بتاؤ گی، تمہارا یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب یہ کھیل ختم ہو جائے گا، چاہے وہ میری زندگی ہی سے منسوب کیوں نہ ہو؟ نہیں دانش، ابھی تم جوان ہو، خوبصورت ہو، بے شمار نگاہوں کا مرکز بن سکتے ہو، ابھی سے اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہوں تم سے، کیا کہوں، تم نے میری زبان پر تالے لگا رکھے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ تزئین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کم از کم مجھے زبان کھولنے کا موقع تو دو، کسی سے اپنے دل کا حال تو کہہ سکوں۔ مجھے اپنی ماں کی کیفیت کا احساس ہے۔ سچی بات ہے کہ پاپا ایک خود غرض انسان ہے، انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، وہ دور رہتے ہیں۔ ماں کی حالت میں جانتا ہوں، وہ کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی ہے۔ تمہارے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے؟ تھوڑا بہت اندازہ تو مجھے بھی ہے، لیکن میں جب بھی ان سے رجوع کرتا ہوں تم میری زبان بند کر دیتی ہو۔ زبان کھول کر کیا کر لوگے دانش؟ مجھے زبان کھولنے تو دو۔
ٹھیک ہے، میں نے تمہاری زبان کھول دی، اب تم سرے عام مجھے رسوا کرتے رہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ وعدہ؟ دانش نے دیوانوں کے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، تم سے کیا ہوا، ہر وعدہ پورا کرتی ہوں۔ اس کے پیچھے نہ جانے تمہاری کون سی چال ہوگی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تزین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف بابر شاہ اپنی جھوپڑی میں واپس آ گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے شکرے سے کہا، شکرے تو واپس جا، گھر والوں سے کہہ دینا کہ ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں، کچھ دن تک گھر نہیں آئیں گے، کوئی فکر نہ کرے، تو بھی گھر کا خیال رکھنا۔ جو حکم مرشد، شکرے نے سر جھکا کر کہا۔ بابر شاہ کے اشارے پر جادو نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے مٹی وغیرہ کا تھیلا نکال لیا۔ شکرے کار لے کر واپس چلا گیا تو بابر شاہ نے کہا، 4 دن کا عمل ہے، ان 4 دنوں میں تجھے آنے والوں کو سنبھالنا ہے، دونوں عورتوں میں سے کوئی کچھ لائے تو اسے سنبھال لینا، اور اگر فون پر کچھ کہیں تو ان سے کہہ دینا کہ شاہ جی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، بعد میں انہیں خود فون کر لیں گے۔ جو حکم مرشد، جادو نے سر جھکا کر کہا۔ ہم عمل آج ہی رات سے شروع کریں گے، اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہے، کدال اور پھاوڑا لے کر آ جا۔ اور پھر بابر شاہ اپنی نگرانی میں جھوپڑی سے کچھ فاصلے پر 6 فٹ کے دائرے میں زمین کھدوانے لگا۔ جب جادو زمین کھود چکا تو وہ مٹی جو اس جگہ سے لائی گئی تھی جہاں نظر آنے والی لڑکی غائب ہو گئی تھی، اور اس دائرے میں احتیاط کے ساتھ بچھا دی گئی، اور پھر 5 نکیلے پتھر دائرے میں 5 جگہ گاڑ دیے گئے۔ اس کے کام سے فراغت حاصل کر کے بابر شاہ نے جادو سے کہا، کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے آ، 12 بجے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ پھر اس وقت جب چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو بابر شاہ نے اپنے جسم پر کفن لپیٹا اور رات کے ہولناک ماحول میں کسی مردے کی مانند آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس دائرے میں داخل ہو گیا اور اس کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گرانے لگا اور یوں لگا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو۔ ہولناک چاندنی میں یہ خوفناک منظر ناقابل برداشت تھا۔ جادو وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابر شاہ کچھ پڑھتا رہا اور چاند کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ چاند ڈوب گیا اور صبح ہو گئی، لیکن بابر شاہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا تھا۔ دن میں جو کوئی بھی ادھر آیا، جادو نے بابر شاہ کی ہدایت کے مطابق اسے روانہ کر دیا۔ دن گزرا، رات آئی، یہ رات بھی گئی، تیسری رات البتہ ایک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ جس دائرے کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں گڑے ہوئے 5 پتھر پہلے سرخ ہو گئے، اس کے بعد ان سے شعلے ابلنے لگے اور وہاں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے زمین میں آگ لگ رہی ہو۔ جتنے حصے میں کھدائی کی گئی تھی وہ حصہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا، مگر بابر شاہ وہیں درمیان میں بیٹھا رہا۔ بابر شاہ اپنے عمل میں مصروف رہا تھا اور جادو اس طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے بابر شاہ کے کئی عمل دیکھے تھے جو بہت بھیانک ہوا کرتے تھے، اور 1-2 بار جادو کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن بابر شاہ ان عمل سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات بھر آگ کے دائرے میں بیٹھا رہا تھا، لیکن اس کا سفید کفن جو کا تو تھا۔ پھر آخری رات آ گئی، بابر شاہ کفن پہنے خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے پانی کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو بالکل سامنے سے پانی کی ایک انتہائی اونچی اور بھیانک لہر چلی آ رہی تھی۔ دائیں بائیں پانی بھر چکا تھا اور یہ لہر سیدھی اس کی طرف آ رہی تھی۔ بابر شاہ خاموشی سے اس لہر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ شور کی بھیانک آواز کے ساتھ وہ لہر اس دائرے تک پہنچ گئی اور پھر اچانک ہی ساکت ہو گئی۔ اس لہر نے ایک انسانی جسم نمودار ہو رہا تھا جو بالکل بابر شاہ جیسے سفید لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں اس وجود کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ بابر شاہ سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹنے لگا اور بابر شاہ کو 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین آنکھیں جو روشن تھیں۔ ان آنکھوں کا سحر اس قدر زبردست تھا کہ بابر شاہ کا ذہن اس میں کھونے لگا۔ آنکھیں اسے دیکھتی رہیں اور وہ مبہوت ہو گیا، شاید وہ اپنا عمل بھی بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ آنکھیں اسے گھورتی رہیں اور اس کے بعد انہوں نے رخ بدلا اور لہر واپس چل پڑی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہاں خشک زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا، البتہ بابر شاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ عمل کی 4تھی رات ختم ہونے والی تھی، مگر وقت سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنی جھوپڑی میں داخل ہو گیا۔
یہاں آ کر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ جادو کمرے سے باہر درخت کے نیچے چارپائی بچھائے سو رہا تھا۔ بابر شاہ کے انداز میں نکاہت تھی اور اس نے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی۔ کچھ پھل، مٹھائی اور ایسی ہی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ انہیں کھانے لگا۔ اس کے بعد اندر بچھی ہوئی ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اپنی رہائش گاہ کی چھت سے لگی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر بار بار تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ وہ حسین آنکھیں اس کے حواس پر مسلط تھیں۔ بہرحال بہت دیر تک چھت کو گھورتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور جھوپڑی کے ایک گوشے سے جا کر اس نے گھنٹوں کے بل بیٹھ کر ایک جگہ کو ٹٹولا اور کسی صندوق کی طرح ایک ڈھکن کھول دیا۔ پھر وہ اس نمودار ہونے والے تہخانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ یہ ایک غارنما جگہ تھی جو بہت کشادہ تو نہیں تھی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں رکھنے کی جگہ تھی۔ بابر شاہ نے اندھیرے میں آگے بڑھ کر ایک ماچس اٹھائی، اسے جلا کر ایک بڑی شمع روشن کی اور پراسرار قید خانے میں پیلی ملگجی روشنی پھیل گئی۔ بابر شاہ ایک گوشے میں بیٹھ گیا، پھر اس نے ماچس دوبارہ جلا کر ایک دائرہ روشن کیا۔ دائرے نے اس طرح آگ پکڑ لی جیسے اس کے کناروں پر پیٹرول ڈالے گئے ہوں۔ آگ کے یہ شعلے دو تین انچ اوپر اٹھنے لگے اور پھر پورا دائرہ روشن ہو گیا۔ بابر شاہ اس کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس مٹی کے ایک برتن میں کالے رنگ کی کوئی چائے کی پتی نما چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر کالا دانہ نکال لیا، پھر وہ دانہ اس آگ پر بکھیر دیا اور لطیف دھواں اٹھنے لگا۔ دھوئیں میں کسی قسم کی بدبو نہیں تھی۔ وہ دائرے کے اندر ہی اندر گردش کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دائرے کے کناروں والی آگ اسے باہر نکلنے سے روکے ہوئے ہے۔ ایک ناقابل یقین سا منظر تھا۔ بابر شاہ ہونٹوں میں کچھ بدبداتا جا رہا تھا، پھر اس نے 2-3 مٹھیاں بھر کے کالا دانہ اس آگ میں ڈالا اور دھواں بلند ہوتا رہا۔ دھوئیں میں کالے کالے دھبے نمودار ہو رہے تھے، لیکن وہ اس طرح تحلیل ہو جاتے جیسے کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکو تو اس میں گول دائرے بنتے ہیں اور پھیلتے نظر آتے ہیں۔ دیر تک یہ عمل جاری رہا اور بابر شاہ ان کالے دھبوں کے سوا اور کچھ نہ دیکھ سکا۔ پھر اس نے برابر رکھی ہوئی پانی کی بالٹی اٹھائی اور چلو سے پانی بھر کر اس دائرے پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دائرہ سرد ہو گیا تھا۔ بابر شاہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اس پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ ختم کر کے تہخانے سے باہر نکل آیا اور آخر کار اس نے صندوق کا ڈھکن بند کیا اور واپس چل پڑا اور اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے۔ باہر اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادو نے جھوپڑی میں جھانکا اور بابر شاہ کو دیکھ کر بولا، چائے تیار ہے شاہ جی، لے آؤں؟ ناشتے کے لیے اور چیزیں لاؤں؟ سب کچھ موجود ہے شاہ جی، ناشتہ تیار کر لاؤں یا پہلے چائے دے جاؤں؟ پہلے ایک پیالی چائے دے جا اور اس کے بعد ناشتہ لے آ۔ تو بھی اپنے لیے چائے لیتے آنا۔ جادو نے تھوڑی دیر کے بعد اس ہدایت پر عمل کیا اور بابر شاہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ جادو بھی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ عمل پورا ہو گیا ہے جادو، مگر ہم اسے تلاش نہیں کر سکے۔ وہ کوئی بہت ہی آگے کی چیز ہے، شاید مایا منی۔ مایا منی؟ جادو کو جیسے اس لفظ کے بارے میں معلومات حاصل تھی۔ بابر شاہ نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، مہاپال سے ہی ملاقات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکے اور یہ پراسرار رجوع داس کے لیے کارآمد ہو جائے۔ تعجب ہے مرشد، 2 معمولی سی عورتوں نے مایا منی کا پتہ لگا لیا؟ پتہ لگانے کی بات نہ کر، وہ بیچاریاں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ہم نے جو کھوج کی ہے اس سے ہمیں کچھ صحیح حاصل نہیں ہو سکا، اور اب دیکھتے ہیں مہاپال کو کیا ملتا ہے اس بارے میں، بابر شاہ نے کہا اور جادو گردن ہلانے لگا۔ دوسری طرف طاہرہ جہاں حیرت سے اچھل پڑی۔ بہت دن کے بعد دانش ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ورنہ وہ تو جیسے ماں کو بھول ہی گیا تھا، عجیب سے عالم میں رہتا تھا۔
طاہرہ جہاں اسے دیکھنے لگی، ماں کی نگاہیں بیٹے کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصا کمزور ہو گیا تھا، اس کا شاداب چہرہ مرجھا گیا تھا۔ طاہرہ جہاں کا دل کٹنے لگا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ دانش ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ اٹھے اور دانش کے بالوں میں کنگھی کرنے لگے۔ کیسا ہے تو دانش؟ کیسے آ گیا میرے پاس؟ مجھے تو بھول ہی گیا میرے بچے، طاہرہ جہاں نے کہا، اور دانش خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے دانش؟ کیا ماں سے زیادہ تیرا کوئی اور ہمدرد موجود ہے اس دنیا میں؟ اگر یہ خیال ہے تو یہ دل سے نکال دے میرے بیٹے۔ ماما میں بہت پریشان ہوں، میں ایک ایسی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں جس کے بارے میں خود مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دانش کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا دانش تزین کی حقیقت اپنی ماں کو بتا دے گا؟ کیا یہ لوگ اس کا کچھ حل نکال پائیں گے؟ یہ سب جانتے ہیں اگلی